अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मौलाना हफीजुल्लाह के मशवरे पर तैमूर अगले ही दिन उनके बताए हुए पते पर टाली वाले बाबा से जाकर मिले। शहर के मुज़ाफ़ात में उनका हुजरा था। तैमूर ऐसे वक्त पर उनसे मिले थे जो बैरून इलाके से आने वाले लोगों के लिए मुख्तस किया गया था। उनके खुद्दाम ने ज़रा देर बाद तैमूर को कमरा ख़ास में पहुंचा दिया। अंदर अगरबत्तियों की महक रची हुई थी। वो कमरा ख़ास क्या था, बस कच्ची दीवारों का एक छोटा सा कमरा था। सामने एक कदरे ऊंचे चबूतरे पर एक बारिश नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग मुराक़बे के से अंदाज में बैठे थे। उनके सामने दरी बिछी हुई थी और यही टाहली वाले बाबा थे। दरअसल उनका यह हुजरा एक चौड़े तने और छतनार टाहली के पेड़ के करीब था। शायद यही वजह थी कि वो टाहली वाले बाबा के नाम से मशहूर थे। उनकी आंखें बंद थीं और दाएं हाथ में तस्बीह थी। एक अजीब किस्म का जलाल उनकी शख्सियत से झलक रहा था। वो जज्ब की कैफियत में बैठे थे। बैठ जाओ। अचानक टाहली वाले बाबा के होंठ मुतहर्रिक हुए। तैमूर खामोशी से उनके सामने दरी पर दोजानू होकर बैठ गए। चंद सानिये बाद टाहली वाले बाबा ने अपनी आंखें खोली और तैमूर की तरफ देखा। तैमूर ने उन्हें निहायत एहतराम के साथ सलाम किया तो वो सलाम का जवाब देने के बाद मध्यम आवाज़ में बोले, कैसे आना हुआ? नेक बुजुर्ग, मेरी एक छोटी बेटी है शगुफ्ता। वो अजीबोगरीब पुरस्रार हालात का शिकार है। उसकी वजह से हम पर भी मुसीबत आई हुई है। तैमूर ने कहा और फिर सारी तफसील उनके गोश गुजार कर दी। बुजुर्ग चंद सानिये खामोश रहे, फिर पुरजलाल लहजे में बोले, बदरूहें, शैतान और जिन्नात ऐसे घरों और अफराद पर गलबा पाते हैं जो पाकी और तहारत का ख्याल न रखते हों। जिन घरों में कुरान पाक पढ़ा जाए और नमाज की पाबंदी की जाए वहाँ इस किस्म के शैतानी क़ुव्वतों का असर कतन ज़ाइल हो जाता है। वो इतना कहकर खामोश हो गए। आपकी बात दुरुस्त है अल्लाह के नेक बंदे। हमने अपने बच्चों की तरबियत में आज तक कोई दकीक़ा व फ़रोगुज़ाश्त नहीं किया। मेरी बच्ची भी नेक और पाकीज़ा है। ज़रूर फिर हम में से कोई गलती हो गई होगी, मगर आप इसका हल बताएं। मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह जल्ले शानहू के हुक्म के बग़ैर कुछ भी मुमकिन नहीं। मैं उसका एक आजिज़ और गुनाहगार बंदा हूँ। उसके नाम पर एक वसीला हूँ और ये तौफीक भी उसी की अता करता है। बुजुर्ग ने निहायत आजिज़ी से जवाब दिया। तैमूर हौले से ज़ेरे लब बेशक बोले, सिर्फ चंद बातों का ख्याल रखो। बुजुर्ग ने हिदायत की। मैं हमातन गोश हूँ अल्लाह के नेक बंदे। तैमूर ने मौदबाना कहा। जिन्नात और बदरूहें अमूमन रात 12 बजे के बाद सरगर्म अमल होती हैं, लिहाजा रास्ते में खड़े होकर रफ़ा हाजत से गुरेज करो। चलती फिरती बिल्लियों, छिपकलियों और गिरगिटों वगैरह को पत्थर मारने की कोशिश न की जाए। रात को वीरानों में जाने से गुरेज किया जाए और अगर मजबूरी हो तो दौरान सफ़र अल्लाह का नाम लिया जाता रहे। और अगर कोई गैर मरई चीज़ महसूस हो तो जितनी आयात याद हों उनका विर्द शुरू कर दिया जाए। उमूमन बड़ों के किए का खमियाजा घर में सब छोटे बच्चे या बच्ची को भुगतना पड़ता है। वो इतना कहकर खामोश हो गए। अल्लाह के नेक बंदे, मैं आपकी हिदायत पर अमल करने और कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस वक्त मेरी बच्ची शगुफ्ता का यह मसला क्या किसी तरह हल होगा? तैमूर ने पूछा। घर में नमाज पंजगाना और हर जुमेरात को कुरान ख्वानी करवाओ। अगर फिर भी कोई शरारत महसूस करो तो बच्ची को यहाँ हमारे पास ले आना। बुजुर्ग ने कहा और तैमूर उनका शुक्रिया अदा करके वहाँ से लौट आए। उस दिन के बाद से तैमूर ने टाली वाले बाबा की हिदायत पर अमल करने की कोशिश शुरू कर दी। वो खुद और साजिद तो मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने जाते, जबकि घर में उनकी बीवी और दोनों बेटियां भी नमाज की पाबंदी करती थीं। मगर इंसान भी सदा का सुस्त और ख़ताकार है। कभी नमाज क़ज़ा भी हो जाती थी या पढ़ने से रह भी जाती थी। ताहम चंद दिनों में मुस्बत असरात मुरतब होना शुरू हो गए। शगुफ्ता के साथ फिर कोई ऐसा गैर मामूली वाक़या पेश न आया और फ़ायज़ा के चेहरे के निशानात भी खुद ब खुद ठीक होने लगे। बात फिर वही हो गई कि बला सर से टली तो सुस्ती भी दर आई। इंसान की ये फितरत रही है कि मुश्किल वक्त में खुदा याद आता है और फिर वही हंगामा रोज़ो शब। नासिर ने उस पुरस्रार मगर खुश लिबास शख्स की बात पल्ले बांध ली। अब की बार उसने मुसम्मिम इरादा कर लिया था कि वह शगुफ्ता से अपने दिल का हाल ज़रूर कहेगा। आखिर ऊँट को किसी करवट तो बैठना चाहिए था। वो खुद भी इस बेचैनी से झुंझला सा गया था। शायद इस बार उसे इसलिए हिम्मत हुई थी कि अजनबी शख्स ने उसकी मदद करने की भी हामी भर ली थी।
नासिर उसके बारे में सोचने लगा कि आखिर वो कौन था और उसे उससे हमदर्दी क्यों थी, मगर फिर शगुफ्ता के ख्याल ने उसे अन घेरा। अब वो बेचैनी से शगुफ्ता की आमद का मुंतजिर था। यूं तो घरेलू नौयत का सौदा सलफ शगुफ्ता का भाई साजिद ले जाया ही करता था और नासिर ने उससे भी दोस्ती लगा रखी थी, लेकिन कभी कभार ऐसा होता था कि शगुफ्ता किसी घरेलू सौदे वगैरह के लिए वहां आती। चूंकि नासिर ने अपनी दुकान में थोड़ी बहुत स्टेशनरी भी रखी हुई थी, इसलिए शगुफ्ता अमूमन पेंसिल, कलम या रोशनाई की दवात लेने आ जाया करती थी। बिल आखिर एक रोज़ नासिर की मुराद बर आई। शाम 5 बजे का वक्त था। उसे शगुफ्ता आती दिखाई दी। उस वक्त उसका घर से निकलने का मतलब यही था कि वो कोई चीज़ लेने ही उसकी दुकान का रुख करेगी। चुनाचे नासिर उसे आता देखकर अपने दिल की बेतरतीब धड़कनों पर काबू पाते हुए संभल कर बैठ गया। मुझे ब्लू कलर का बॉल पॉइंट चाहिए, शगुफ्ता ने करीब आकर अपनी मुतरन्नुम आवाज़ में नासिर से कहा। नासिर का दिल बेतरा धड़कने लगा। उसने अपने हाथों की लर्जिश पर काबू पाते हुए नीली रोशनाई वाला एक बॉल पॉइंट पैकेट से निकाला और शगुफ्ता की तरफ बढ़ा दिया। दिल मुस्तरिबाना अंदाज में धड़क रहा था। वो यकटिक शगुफ्ता का चेहरा तके जा रहा था, जबकि शगुफ्ता अपने छोटे से पर्स में से पैसे निकाल रही थी। नासिर उससे कुछ कहना चाह रहा था, मगर हिम्मत जवाब दे रही थी। उसे अपने हलक में कांटे से चुभते महसूस हो रहे थे। शगुफ्ता ने 50 का नोट उसकी तरफ बढ़ाया। नासिर ने खामोशी से नोट लिया और बाकी रुपए गिनकर उसकी तरफ लौटाए तो उसकी निगाह शगुफ्ता के अकब में खड़े पुरस्रार शख्स पर पड़ी तो वो ठिठका और उसे इसरार भरी मुस्कुराहट से देखे जा रहा था। तब नासिर को हिम्मत हुई। जब शगुफ्ता उसके हाथ से बाकी रुपए लेकर पलटने लगी तो उसने हिम्मत करके उसे पुकारा, 1 मिनट, वो मैंने आपसे एक बात करनी थी। उसकी बात सुनकर शगुफ्ता ने जरा रुककर संजीदा नजरों से उसकी तरफ देखा, मगर वो खामोश रही। एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? क्या बात है? वह गहरी मतानत से बोली। आप मुझे अच्छी लगती हैं। नासिर की बात सुनकर शगुफ्ता के चेहरे पर हल्की सी तुंदी की लहर उभरी। फिर वो तल्ख लहजे में बोली, शट अप, और उसके बाद वो आगे बढ़ गई। नासिर अपना सा मुंह लेकर रह गया। शगुफ्ता की बेरखुई ने उसका दिल महसूस कर रख दिया था। उसी वक्त वो पुरस्रार शख्स उसकी तरफ बढ़ा। उसके बारीक होंठों पर हनूज इसरार भरी मुस्कुराहट रक्सा थी। फिर वो नासिर के उदास चेहरे की तरफ देखकर बोला, क्यों मियाँ, इतनी सी बात पर दिल हार बैठे? नासिर ने उसकी तरफ देखा। वो समझ गया था कि उसके चेहरे से टपकती हुई उदासी पढ़ ली गई है, लिहाजा वो बोला, उसने तो मुझसे 2 घड़ी भी बात करना गवारा न किया, उल्टा बुरा मान गई। मुझे यकीन है वो कभी नहीं आएगी। अरे बिट्टू, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? हम जो हैं इतने बड़े आमिल कामिल। वो पुरस्रार अजनबी भवें उचकाकर बोला, हमने पता नहीं कितने ही तुम जैसे नाकाम आशिकों का पौवा भारी कर दिया है और संगदिल से संगदिल महबूब को कदमों में गिरा दिया है। तुम्हारे ही मशवरे पर अमल किया था मैंने। नासिर उसकी बात पर चिढ़कर बोला, तुम्हारी बातों में आकर मैंने उसे इजहार मोहब्बत कर डाला और वो नाराज़ हो गई। पहले वो आ तो जाती थी, अब वो आएगी भी नहीं। वो पुरस्रार शख्स अजीब सी मुस्कुराहट से बोला, तो बिटवा, तो क्या इसी तरह सारी उम्र महबूब के इंतज़ार में आहें भरते हुए गुजार देते? एक ना एक दिन तो हाले दिल कहना ही था, पर बिगड़ा अब भी कुछ नहीं है। नासिर को उसकी बात सुनकर कुछ हौसला हुआ और वो उम्मीद भरे लहजे में उससे पूछने लगा, हाँ तुम्हारी ये बात तो सही है, मगर अब क्या होगा? वो तो नाराज़ हो गई ना। मैंने कहा ना बिटवा, तुम इसकी बिल्कुल परवाह ना करो। वो फिर बोला। फिर उसके चेहरे का बगौर जायजा लेते हुए पूछा, एक बात बताओ बिटवा, क्या तुम वाकई उस लड़की से सच्ची मोहब्बत करते हो? नासिर ने एक तवील सांस खींची और यासज़दा लहजे में असबात में सर को हिलाकर बोला, हाँ, मैं शगुफ्ता से बहुत मोहब्बत करता हूँ, सच्ची मोहब्बत। तो ठीक है, समझो तुम्हारा आधा काम बन गया। आधा काम? नासिर उलझकर बोला और उसका चेहरा तकने लगा। हाँ बिटवा, हम फिर ये कहते हैं। इस बार पुरस्रार शख्स ने अजीब लबो लहजे में कहा, जो उसका शायद असल अंदाज था। हम तुम्हें जो अमल बताने वाले हैं उसकी कामयाबी का इन्हिसार महबूब से सच्ची मोहब्बत का दिल के अंदर मौजूद होना है, परंतु तुम करो तब ना वो अमल। आमिल जी, मैं ज़रूर करूँगा वो अमल। मुझे अगर शगुफ्ता को हासिल करने के लिए आग के दरिया में छलांग लगानी पड़े तो मैं कूद पड़ूंगा। मुझे बताओ वो अमल आमिल जी। नासिर बच्चों की तरह खुश होकर बोला। वो आमिल इसरार भरी मुस्कुराहट से बोला, मेरा नाम रंगा माती है। तुम ऐसा करो, किसी वक्त मेरे घर आ जाओ। पीर पाड़े में मेरा घर है, वहाँ मुझे कोई ज़्यादा नहीं जानता है, इसलिए मेरा किसी से पता पूछना बेकार ही साबित होगा। हाँ, मैं तुम्हें कुछ निशानियाँ बता रहा हूँ,
سنو، پیر پاڑے میں ایک مشہور دودھ والے پہلوان کی دکان ہے۔ اس کی دکان کے بالکل سامنے والے گھر کے دائیں طرف 4 گھر دور ایک پرچون کی دکان چھوڑ کر ایک پتلی گلی ہوگی، تم اس میں داخل ہو جانا۔ وہ ایک بند گلی ہے، سامنے دروازہ نظر آئے گا، بس وہی ہمارا گھر ہے، تم دستک دیے بغیر اندر آ جانا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ ناصر الجھن آمیز چہرے کے ساتھ سوچتا ہوا کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ ٹالی والے بابا سے ملنے اور ان کی ہدایت پر عمل کرنے کے بعد گھر میں کچھ سکون ہو گیا تھا۔ شگفتہ کو پھر اس دن کے بعد وہ ڈراؤنے مناظر نظر نہیں آئے تھے۔ تاہم تیمور کو ٹالی والے بابا کی ایک ہدایت یاد تھی۔ انہوں نے آخر میں خاص طور پر تاکید کی تھی کہ اگر پھر بھی شگفتہ کی حالت نہ سنبھلے تو اسے ان کے حجرے میں لے آئے، مگر سرے دست اس کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ حالات خود بخود صحیح ہو گئے تھے۔ اس روز رات کو شگفتہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں آئی تو بری طرح ٹھٹک گئی۔ کمرے کی دیوار پر جا بجا خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ وہ سہم گئی۔ پے در پہ اس پر بیتنے والے ان پراسرار واقعات نے اب اسے عادی سا بنا دیا تھا، اور اب وہ اپنے اعصاب پر قابو پانا سیکھ گئی تھی۔ اس لیے بھی اس نے اس ڈر سے کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ پھر کہیں اس کے گھر والے بالخصوص اماں اور آپ ہی پریشان نہ ہو جائیں اور اس سے کھچے کھچے رہنے لگیں۔ اس لیے وہ دل مضبوط کیے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دھیرے دھیرے اس کے اندر کا خوف بڑھنے لگا۔ وہ حیرت و خوف سے آنکھیں پھاڑے کمرے کی دیواروں پر لگے خون کے چھینٹوں کو دیکھنے لگی۔ پھر اس پر لرزہ سا طاری ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ اس پر دورہ پڑتا وہ جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ صحن میں رات کا تاریک سناٹا طاری تھا۔ شگفتہ صحن میں بچھی ایک چارپائی پر بیٹھ گئی۔ موسم بدلنے لگا تھا۔ فضا میں ہلکی ہلکی ٹھنڈ اتر آئی تھی۔ ہر سو گہری خاموشی کا راج تھا۔ شگفتہ خاموشی سے چارپائی پر بیٹھی سراسیمہ نظروں سے اپنے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے صحن کی مشرقی دیوار پر آہٹ کا احساس ہوا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو خوف کے مارے اس کی گگی بند گئی۔ کسی خونخوار جانور کے اگلے 2 پنجوں سے مشابہ تیز نوکیلے اور بڑے بڑے ہاتھ دیوار کی منڈیر پکڑے ہوئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی دوسری طرف سے اندر دیوار پر ہاتھ کے سہارے اٹھ رہا ہو۔ پھر ان دونوں سیاہ رنگ کے تیز نوکیلے ناخنوں والے پنجوں کے درمیانی خلا میں ایک بھیانک اور غیر انسانی چہرہ ابھرا، جسے دیکھ کر شگفتہ بری طرح دہل گئی۔ یہ وہی بھیانک چہرہ تھا، بغیر پپوٹوں والی ابلتی ہوئی بڑی بڑی گھورتی ہوئی لال انگارہ آنکھیں، نتنے غائب، گالوں کی جگہ تاریک گڑھے۔ شگفتہ مارے خوف کے اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گئی۔ اس بھیانک چہرے والے غیر انسانی مخلوق کا پورا وجود ابھر آیا، جو کہ کبڑا سا تھا۔ اس کی موٹی دم بھی تھی، پچھلے 2 پاؤں بھی تھے جو کسی چوپائی کی طرح۔ وہ بھیانک چہرے والی غیر انسانی مخلوق منڈیر پر جم کر بیٹھ گئی اور سرخ سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے گھورنے لگی۔ پھر جانے کس طرح شگفتہ کو اپنے اندر ایک عجیب سا حوصلہ محسوس ہوا، اور وہ ایک دم چارپائی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ہمت کر کے چند قدم اٹھاتی ہوئی اس منڈیر کے قریب آئی جس پر وہ بھیانک چہرے والی غیر انسانی مخلوق بیٹھی بغیر پپوٹوں والی خوفناک ابلتی آنکھوں سے اس کی طرف گھور رہی تھی۔ پھر شگفتہ کے ہونٹ متحرک ہوئے اور وہ اس سے لرزیدہ لہجے میں التجا کرتے ہوئے بولی، تم آخر کون ہو؟ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ شگفتہ کے لہجے میں خوف بھی تھا اور بے بسی بھی۔ منڈیر سے چپکی ہوئی اس بھیانک چہرے والی شیطانی مخلوق نے اپنی سرخ 2 شاخہ زبان باہر کو لپلپائی اور ایک تیز خراٹے دار آواز نکالی۔ پھر غرانے کے انداز میں بولی، شگو رانی، میرا بس چلے تو تیرے سارے گھر والوں کو موت کے گھاٹ اتار دوں، لیکن ابھی میری شکتی کو وہ دوام نصیب نہیں ہوا۔ بہت جلد میں تم سب کو ہلاک کر دوں گا، بہت جلد۔ لیکن تم آخر ہو کون اور ہمارے کیوں دشمن بن گئے ہو؟ شگفتہ نے اسے انسانوں کی طرح بولتے ہوئے دیکھا تو ہمت کر کے پوچھ لیا، میں تمہارے خاندان کا ازلی دشمن ہوں، میں تمہارے آنے والی نسلوں کو بھی نہیں بخشوں گا، بس تھوڑا انتظار اور۔ اس غیر انسانی مخلوق نے خونخوار گراہٹ سے کہا اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ شگفتہ دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ دیواروں پر خون کے چھینٹے غائب ہو چکے تھے۔ اس نے ایک گلاس پانی کا پیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ غیر انسانی خوفناک مخلوق سے باتیں کرنے کے بعد اب وہ اپنے اندر ایک عجیب سا جوش اور ولولہ محسوس کر رہی تھی۔ اس کا ڈر اور خوف کچھ کم ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ اس کی باتوں پر سوچ بچار کر رہی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس پراسرار خوفناک چکر سے تنگ آ چکی تھی جس نے اس کے اندر خود بخود ایک بے خوفی کو جنم دیا تھا۔ شگفتہ نے جب اس بھیانک چہرے والی مخلوق کی بات پر غور کیا کہ ابھی اسے وہ طاقت یا شکتی حاصل نہیں ہوئی
جس سے وہ اسے اور اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تو اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ شیطانی مخلوق محض ڈراؤنے مناظر دکھا دکھا کر اسے دہشت زدہ کرنا چاہتی تھی۔ بہرحال اس سے اس کے خوفناک عزائم کا اندازہ ہوتا تھا کہ بہت جلد وہ ایسی طاقت حاصل کرنے والی تھی جس کے بعد وہ یقیناً سب کو ہلاک کر ڈالتی۔ یہی وہ بات تھی جس نے اسے پریشان اور متفکر کر دیا تھا۔ شگفتہ کو اب اپنی نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کی فکر ستانے لگی تھی۔ اس بات کا اسے پورا یقین ہو چکا تھا کہ یہ سب اس کا وہم یا اس کے تخیل کی کارستانی نہ تھی۔ اس گھر میں ایک شیطانی بل اپنے پنجے گاڑ چکی تھی، ایک خوفناک اور شیطانی چکر شروع ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ناقابل یقین کہانی کا آغاز ہو چکا تھا، ایک ایسی خوفناک اور محیر العقول کہانی جس کا وہ خود ایک کردار بن چکی تھی، جس کی کوئی سائنسی توجہ نہ تھی، اور یہ ناقابل یقین اور ماورا عقل تھی۔ شگفتہ کے ذہن نے اب ایک نئی کروٹ لی۔ وہ اپنا خوف بھلا کر ایک نئی سوچ میں غرق ہو گئی تھی، ایسی سوچ جس سے اس آسیبی اور شیطانی چکر کا تدارک ہو۔ شگفتہ کی ایک رازدار اور قریبی سہیلی کاشفہ تھی، اور تو کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہ کرتا، مگر شگفتہ کو پوری امید تھی کہ کاشفہ نہ صرف اس کی باتوں پر پورا یقین کرے گی بلکہ اسے کوئی اچھا اور صائب مشورہ بھی ضرور دے گی۔ اس کا گھر قریب ہی تھا، مگر اسے چونکہ اکیلے کہیں آنے جانے کی اجازت نہ تھی، اس لیے وہ اپنے بھائی ساجد کے ساتھ اپنی اس عزیز ترین سہیلی کاشفہ کے گھر جا پہنچی۔ اس نے کاشفہ سے ساری بات تفصیل سے بیان کی تو وہ حیرت سے گنگ ہو گئی۔ کیا تجھے بھی میری باتوں کا یقین نہیں؟ اسے یکٹک اپنی جانب تکتی دیکھ کر شگفتہ نے شکوہ کرنے کے انداز میں پوچھا۔ نہیں شگفتہ، ایسی بات نہیں، دراصل یہ بات ہی ایسی ہے کہ عقل کم ہی تسلیم کرتی ہے، کاشفہ نے ذرا سنبھل کر کہا۔ لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اتنی بڑی بات تو غلط یا ایسے محض اپنے وہم پر محمول کر کے نہیں کر سکتی۔ وہ اتنا کہہ کر چند ثانیہ تھمی، پھر پرسوچ انداز میں بولی، دیکھو شگفتہ، تم نے واقعی یہ بہادری کا مظاہرہ کیا کہ اس شیطانی مخلوق سے ہم کلام ہو کر اس کے عزائم کا پتہ لگا لیا، ورنہ تم بھی گھٹ گھٹ کر مر جاتی اور بعد میں یقیناً یہ آفت تمہارے گھر کے کسی دوسرے فرد کو بھی دبوچ لیتی۔ مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ تمہارے یا تمہارے گھر والوں کے پیچھے جان کی دشمن بننے والی اس شیطانی مخلوق کی کارستانیوں کا تعلق تمہارے خاندان کے ماضی سے ہے۔ کیا مطلب؟ شگفتہ نے الجھ کر پوچھا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ماضی میں تمہارے خاندان کے کسی فرد سے کوئی ایسی غلطی یا ایسا کام سرزد ہوا ہو جس کی بنا پر وہ بدروح اپنا انتقام لینا چاہتی ہو۔ کم از کم جس طرح تم نے اس شیطانی مخلوق سے باتیں میرے سامنے دہرائی اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے، کاشفہ نے کہا۔ ہاں کاشفہ، مجھے تمہاری یہ بات دل کو لگتی ہے، شگفتہ تائیداً بولی، لیکن اب اس کا حل کیا ہو؟ کوئی تدارک؟ تم ایسا کرو کہ اپنی امی ابو کو اس حوالے سے کریدنے کی کوشش کرو کہ ان سے یا ماضی بعید میں ان کے خاندان کے کسی فرد سے کوئی غلطی سرزد تو نہیں ہوئی یا کوئی آسیبی چکر کا شکار تو نہیں رہا۔ کاشفہ نے مشورہ دیا۔ شگفتہ کو اس کی بات سمجھ میں تو آئی، مگر وہ کچھ بولی نہیں اور خاموشی سے واپس گھر لوٹ آئی۔ ناصر سے صبر نہ ہو سکا اور وہ اگلے روز ہی شام 6 بجے اپنے ماموں سے ایک دوست کی شادی میں شرکت کا بہانہ کر کے عامل رنگا ماتی سے ملنے جا پہنچا۔ وہ پیر پاڑے میں پہنچا تو دودھ والے پہلوان کی دکان کو ڈھونڈنا چندہ دشوار نہ تھا۔ وہ پہلوان جی کی دکان کے سامنے والے دائیں طرف کے 4 گھر اور ایک پرچون کی دکان چھوڑ کر اس نیم تاریک اور مختصر سی بند گلی میں داخل ہوا تو سامنے اسے رنگا ماتی کے گھر کا دروازہ نظر آیا۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ مکان تنگ و تاریک ہی نظر آ رہا تھا اور عام سا تھا۔ ناصر نے دروازے پر دستک دی، کوئی جواب نہ ملا تو اچانک اسے یاد آیا کہ رنگا ماتی نے اسے دروازہ کھٹکھٹانے کو نہیں بلکہ دھکیل کر اندر آنے کو کہا تھا۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ دروازہ عجیب سی چرچراہٹ کے ساتھ اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ ناصر نے اندر قدم رکھ دیے۔ اب وہ ایک تنگ و تاریک گھر کے مختصر سے سیلن زدہ صحن میں کھڑا تھا۔ یہ ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان تھا جس کی در و دیواروں سے شکستہ حالی اور کہن سالی کسی آسیب کی طرح چمٹی ہوئی تھی۔ اسے یہاں ایک عجیب سی ویرانی اور وحشت کا احساس ہوا۔ سامنے چھوٹے سے برآمدے میں کمرے کا دروازہ نظر آ رہا تھا جو بھیڑا ہوا تھا۔ اس کی متوازی جھری سے زرد رنگ کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ اچانک اندر سے گونجدار آواز ابھری، بٹوا اندر آ جاؤ۔ ناصر آواز کو پہچان کر آگے بڑھا۔ یہ رنگا ماتی ہی کی آواز تھی۔ وہ کمرے کے دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ایک تخت نما لمبے چوڑے پلنگ پر رنگا ماتی عام سے لباس میں بیٹھا اس کی طرف گھور رہا تھا۔
ناصر کو اس کا سانولا چہرہ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ کمرے میں ایک کرسی بھی تھی۔ رنگا ماتی نے اسے اشارے سے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ ناصر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ جانے کیوں اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ رنگا ماتی کے سامنے تخت نما پلنگ پر ایک بوسیدہ سا ٹین کا بکس رکھا ہوا تھا۔ پھر وہ ناصر کی طرف دیکھ کر بے تاثر لہجے میں بولا، مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے۔ اسی طرح ثابت قدم رہے تو یقیناً تم اپنی منزل پالو گے۔ ناصر نے ذرا ہمت کر کے پوچھا، آپ میری اس معاملے میں کیا مدد کریں گے؟ جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ ناصر اس کے سوال پر متذبذب سا ہوا تاہم بولا، میں شگفتہ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ ہمیں تمہاری جرت پسند آئی، مگر تمہیں آگے بھی اسی طرح حوصلے اور ہمت سے کام لینا ہوگا۔ ایک روز شگفتہ تمہارے قدموں میں ہوگی، رنگا ماتی نے ڈرامائی لب و لہجے میں کہا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ناصر نے پوچھا۔ شگفتہ کو حاصل کرنے کے لیے ایک عمل، ایک خاص اور پراسرار عمل، لیکن تمہیں نہیں، کسی اور سے یہ عمل کرانا ہوگا۔ رنگا ماتی کے پراسرار لہجے پر ناصر اس بار چونکے بنا نہ رہ سکا اور قدرے حیرانی سے بولا، کسی اور کو کرنا ہوگا؟ مگر کیوں؟ شگفتہ کو تو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، لیکن یہ عمل تم نہیں کرو گے، البتہ تم اس کے ہمراہ ضرور موجود ہوگے۔ آخر کون کرے گا یہ عمل؟ ناصر نے پوچھا۔ رنگا ماتی نے چند ثانیے گہری اور پراسرار خاموشی کے بعد کہا، میری بات غور سے سنو۔ شگفتہ پر ایک بھیانک بدرو کا سایہ ہے۔ شگفتہ کا ایک بھائی ہے ساجد، تم تو اسے اچھی طرح جانتے ہی ہوگے۔ ہاں، وہ میرا دوست ہے، ناصر بولا۔ بس پھر ٹھیک ہے، تم اسے اس بات پر مجبور کرو گے کہ وہ یہ عمل کرے۔ مگر وہ یہ عمل کیوں کرے گا؟ ناصر نے الجھ کر پوچھا۔ بے وقوف، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، رنگا ماتی بولا۔ سنو، تم اس سے کہو گے کہ تمہاری بہن شگفتہ پر ایک بدرو کا سایہ ہے۔ اگر اس کا جلد ہی خاتمہ نہ کیا تو وہ شگفتہ کے ساتھ اس کے سارے گھر والوں کو ایک دن بھیانک موت کی نیند سلا دے گا۔ اس لیے اپنی بہن اور اپنے گھر والوں کی خیر چاہتے ہو تو یہ عمل کرنا پڑے گا۔ کیا یہ ضروری ہے؟ میرا مطلب ہے، اگر یہ عمل صرف میں اکیلا ہی کروں تو؟ ہرگز نہیں، رنگا ماتی بولا۔ اگر تم نے یہ عمل کرنے کی کوشش کی تو الٹا تمہیں نقصان ہوگا، کیونکہ وہ خونی مخلوق شگفتہ اور اس کے گھر والوں کی دشمن ہے، اور اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ یہ عمل اس کے گھر کا کوئی فرد ہی انجام دے۔ لیکن اس سے تو انہیں ہی فائدہ ہوگا، مجھے کیا حاصل ہوگا؟ بے وقوف، اس میں تمہارا اپنا فائدہ بھی ہوگا۔ اب زیادہ سوالات مت کرو۔ اپنی محبوبہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ عمل ساجد سے کروانا ہی پڑے گا، ورنہ میرا قیمتی وقت برباد مت کرو۔ ناصر کے سوالات پر وہ ذرا تیز لہجے میں بولا۔ اچانک ناصر کے چشم تصور میں شگفتہ کا روشن چہرہ رقصاں ہو گیا۔ وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا، چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑتا۔ چنانچہ اس نے فوراً حامی بھرتے ہوئے پوچھا، مجھے منظور ہے، لیکن یہ عمل مجھے، میرا مطلب ہے ساجد کو، کہاں اور کس جگہ کرنا ہوگا؟ ہاں، اب کی نا تم نے کام کی بات بٹوا، رنگا ماتی ایک دم خوش ہو کر بولا۔ یہ عمل کرنے کے لیے تم دونوں کو زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا۔ تمہارے ہی محلے میں ایک پرانی کوٹھی ہے جو برسوں سے ویران اور غیر آباد پڑی ہے، جسے اب کوئی خریدنے کو بھی تیار نہیں۔ اسے اب اندھیری کوٹھی کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اندھیری کوٹھی کے ذکر پر ناصر کے وجود میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ وہ اس ویران کوٹھی کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ برسوں سے ویران اور غیر آباد چلی آ رہی تھی۔ اس کے مالک کا بھی کوئی پتہ نہ تھا۔ اس کوٹھی کے ساتھ عجیب و غریب اور محیر العقول واقعات منسوب تھے، بلکہ اس کی شہرت ہی انہی خوفناک واقعات کے باعث تھی۔ لوگوں کے کہنے کے مطابق اس کوٹھی میں کئی سال پہلے ایک قتل ہوا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس کے اندر عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں۔ لوگوں نے شام کو اس کے قریب سے گزرنا تک چھوڑ دیا تھا۔ رات تو رات، دن میں بھی کوٹھی کے اندر اندھیرا اندھیرا سا نظر آتا تھا۔ شاید اسی لیے اس کوٹھی کا نام اندھیری کوٹھی پڑ گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ کوٹھی کے مالک نے کئی بار اسے فروخت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اول تو کسی نے کوٹھی خریدنے کی ہمت ہی نہ کی۔ جس کسی نے سستے داموں کے چکر میں پڑ کر اتنے طویل اور اس پلاٹ پر پھیلی کوٹھی کو خریدا بھی تو وہ اس کے اندر زیادہ عرصہ نہ رہ پایا۔ عجیب و غریب حالات کا شکار ہو کر پاگل ہو گیا یا پھر بھاگ جانے کو ترجیح دی۔ بہرطور ناصر نے اس کام کی فوراً حامی بھر لی تو رنگا ماتی نے اسے تاکید کی کہ وہ پہلے ساجد کو رضامند کر کے یہاں لائے، پھر بعد میں وہ عمل بتائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ ناصر لوٹ آیا۔ اب وہ ساجد کا منتظر تھا۔ ایک ہی محلہ تھا، اس لیے ساجد سے اس کی مدبھیڑ ہو گئی۔ اس نے رنگا ماتی کی بتائی ہوئی ساری باتیں اسے بتا دی اور اپنی شگفتہ سے محبت کا تذکرہ گول کر گیا۔ ہاں یار ناصر، ہم واقعی شگفتہ کی وجہ سے آج کل بہت پریشان ہیں۔
مگر تمہاری باتوں سے تو مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ ہم آخر اس ویران اور اجاڑ سی خوفناک اندھیری کوٹھی میں کیسے عمل کریں گے؟ ساجد نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ارے یار، کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس خونی مخلوق کا ایک دن تم سب گھر والے شکار ہو جاؤ؟ ناصر نے اسے ڈرایا۔ ہاں یار، یہی سوچ کر میں پریشان ہو رہا ہوں۔ تو بس پھر آج ہی میرے ساتھ اس رنگا ماتی کے پاس چلو، وہ ہماری میرا مطلب ہے تم لوگوں کی مدد ضرور کرے گا۔ اس نے بتایا ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہ ہوگا اور تم لوگوں کی جان بھی ہمیشہ کے لیے اس خونی بدروح سے چھوٹ جائے گی۔ ساجد راضی ہو گیا۔ ناصر اسے فوراً رنگا ماتی کے پاس لے کر پہنچا۔ رنگا ماتی نے ساجد سے کہا، پورے 19 دنوں تک لگاتار تمہیں یہ عمل اس اندھیری کوٹھی کے اندر جا کر کرنا ہوگا۔ وہاں ایک کمرہ ہوگا جس کے اندر ایک قبر ہوگی۔ بس اس قبر کے قریب بیٹھ کر تمہیں یہ عمل کرنا ہوگا جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ رنگا ماتی نے یہ کہہ کر اپنے قریب رکھے ٹین کے بوسیدہ بکس کے اندر سے ایک انسانی کھوپڑی نکالی، جسے دیکھ کر ناصر اور ساجد کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس کھوپڑی کو قبر کے اوپر رکھ کر یہ عمل پڑھنا ہوگا۔ رنگا ماتی نے یہ کہہ کر ساجد کو عجیب و غریب زبان میں وہ عمل رٹا دیا۔ الفاظ مشکل اور عجیب ضرور تھے، لیکن تھوڑے بہت اور مختصر تھے۔ انہیں پورے 1 گھنٹے تک بار بار دہراتے رہنا تھا۔ پھر جب کھوپڑی سے دھواں اٹھنے لگے تو عمل ختم کر کے کھوپڑی کو دوبارہ تھیلے میں ڈال کر واپس چلے آنا تھا۔ رنگا ماتی نے آخر میں انہیں یہ تاکید بھی کی تھی کہ عمل کے دوران کچھ خوفناک اور ڈراؤنے مناظر یا آوازیں انہیں خوفزدہ کرنے ضرور آئیں گے یا کوشش کریں گے، مگر ان سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، یہ ان کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے۔ ہاں، اگر ڈر کر اس عمل کو ادھورا چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کی تو نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں رنگا ماتی کی باتیں اچھی طرح پلے سے باندھ کر اور وہ کھوپڑی ایک تھیلے میں ڈالے وہاں سے لوٹ آئے۔ ساجد نے اس کھوپڑی کو سنبھالنے کی ذمہ داری ناصر کو سونپ دی تھی۔ اندھیری کوٹھی کے مالک کا نام ملک شریف تھا۔ شہر کے وسط میں اس کا اپنا ذاتی 2 منزلہ مکان تھا۔ بنیادی طور پر وہ ایک بلڈر تھا۔ پلاٹ خرید کر اس پر مکانات، دکانیں تعمیر کرتا اور مہنگے داموں سے فروخت کر دیتا۔ اندھیری کوٹھی در حقیقت اس کے مرحوم باپ نے کسی سے خریدی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد ملک شریف نے بھی اسے کئی بار فروخت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے متعلق پراسرار واقعات نے اس کی مارکیٹ ویلیو بالکل ہی ڈاؤن کر دی تھی۔ یوں بھی ایک محتاط اندازے کے مطابق شہر بھر میں 40 گھر اور کوٹھیاں ایسی تھیں جو کئی برسوں سے ویران اور اجاڑ پڑی ہوئی تھی اور اپنے آسیب کی وجہ سے شہر اور بیرون شہر کے باسیوں میں شہرت رکھتی تھی۔ انہیں کوئی خریدنے کی تو دور، راتوں کو قریب سے گزرنے کی بھی جرت نہیں کرتا تھا۔ ملک شریف ایک ٹھیٹھ کاروباری شخص تھا۔ اس نے بارہا اس اندھیری کوٹھی کو اونے پونے فروخت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اب تک کامیاب نہ ہو پایا تھا۔ بالآخر ایک روز اس کی مراد بر آئی۔ کوئی رضوی صاحب تھے جنہوں نے اس اندھیری کوٹھی کو خریدنے کے لیے ایک روز ملک شریف سے رابطہ کیا تھا۔ ملک شریف کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے معاملات طے کرنے کے لیے فوراً رضوی صاحب کو اپنے دفتر بلا لیا۔ تاہم وہ حیران بھی تھا کہ آخر یہ شخص اندھیری کوٹھی کیوں خریدنا چاہ رہا تھا۔ کیا اسے اس کی شہرت کے بارے میں علم نہ تھا؟ بہرطور اسے آم کھانے سے مطلب تھا، پیڑ گننے سے نہیں۔ ملاقات پر پتہ چلا کہ وہ طویل عرصے بیرون ملک رہنے کے بعد اب یہاں اپنے ملک میں سیٹل ہونا چاہتے تھے، وہ بھی فیملی سمیت، اور یہاں وہ مٹھائی کا کارخانہ اور دکان کھولنا چاہتے تھے۔ یہاں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ کیا آپ واقعی اس کوٹھی کو خریدنا چاہتے ہیں؟ بالآخر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ملک شریف نے غیر یقینی انداز میں رضوی صاحب سے پوچھا، ارے بھائی، آپ کو بھلا کیوں شبہ ہے کہ میں اس کوٹھی کو نہیں خریدوں گا؟ رضوی نے حیرت سے پوچھا۔ ملک شریف نے دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوچا کہ معاملات طے ہونے سے پہلے انہیں صاف اور سچی بات بتا ہی دینی چاہیے۔ یوں بھی یہ ایسی باتیں نہ تھی جو رضوی کے علم میں نہ آتی۔ چنانچہ ملک شریف نے جب اندھیری کوٹھی کی پراسرار شہرت سے آگاہ کیا تو وہ بے اختیار ایک طویل قہقہہ لگا کر بولے، ارے چھوڑیے ملک صاحب، آپ بھی کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ میں نے نہ صرف اس کوٹھی کا سروے کر چکا ہوں، بلکہ مجھے اس سے متعلق ساری افواہوں کا بھی علم ہے، لیکن میں آپ کو اس کوٹھی کی لینڈ کاسٹ ویلیو کی رقم ہرگز نہ دوں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ نے اس کے بہت کم دام لگا رکھے ہیں۔ اس لیے آپ یہ خیال بھی ذہن میں مت لائیے گا کہ ان سب باتوں کو جاننے کے باوجود میں اس کوٹھی کو خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہوں، اور یوں آپ اس کے دام بڑھانے کی کوشش کریں۔ دراصل میں ایسی ہی جگہوں کو ان کی مارکیٹ ویلیو ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہی خریدنے کی کوشش کرتا ہوں۔
رضوی صاحب کی صراحت سن کر ملک شریف سمجھ گیا کہ یہ شخص خاصا چالاک تھا۔ بہرحال اس کے لیے یہی کافی تھا کہ اونے پونو داموں ہی صحیح، یعنی بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح کے مصداق اس نے بھی وہی دام بتائے جو پہلے سے طے کر رکھے تھے، اور پھر دونوں کے درمیان معاملات طے پا گئے، اور اب وہ اندھیری کوٹھی رضوی کی ملکیت میں آ گئی تھی۔ دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ اگلے ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا، اور کہانی سے متعلق اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔